बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, ख़साइस नबूवत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत यह है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जैसा कि दीगर अंबिया के बाद और भी रसूल और अंबिया का सिलसिला जारी रहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सिलसिला थम गया, रुक गया। आप ख़ातम है, यानी अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है। ये कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है जो इस बात के पर दलालत करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूलों के सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। तो कुरान की आयत, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये इस बात को दर्शाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन है और आपको ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़त्मुल मुरसलीन मानना लाजिम हो जाता है। इसलिए कि आम के ख़ात्मे के ऐलान से ख़ास का भी इख्तिताम हो जाता है, यानी ना कोई ख़ास ना आम, हर तरीके सारे अंबिया और रसूलों का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। और आपकी नबूवत के ज़रिए ख़त्म नबूवत का मतलब ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के पर अल्लाह ने जो नबूवत का सिलसिला मुकम्मल किया, उसका मतलब ये है कि आपकी नबूवत और शरीयत के बाद ना तो किसी को नबूवत मिलेगी और ना ही कोई नई शरीयत आएगी, यानी ना नबी आएगा नया और ना ही कोई नई शरीयत इंसानों के लिए लाई जाएगी। हाँ, एक मसला यहाँ पर बना हुआ है कि क़ुर्ब क़यामत, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ, जो 10 निशानियाँ मुस्लिम की रिवायत में बयान की हैं, उसमें से एक बड़ी और अहम निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी बनाए गए थे। अब इनका मसला ये था कि जब यहूदियों ने इनके पर इल्ज़ाम लगाकर इन्हें ज़िंदा सूली के पर लटकाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इन्हें आसमान के पर ज़िंदा उठा लिया। जैसा कि साफ़ तौर के पर सूरह माइदा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, सूरह निसा के आखिर में, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि यहूदियों ने ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ना उन्हें सूली के पर लटकाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबी किसी और के पर डाल दी गई, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा रूप किसी और को दे दिया गया और लोगों ने उसे हज़रत ईसा समझकर सूली के पर लटका दिया, हालांकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। कुरान साफ कहता है बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान के पर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान के पर उठा लिए गए और जब क़यामत कायम होने वाली होगी और क़यामत का वक्त करीब आएगा, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क के मनारे बैज़ा के पास फ़रिश्ते उतार कर चले जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम महदी का भी ज़ुहूर हो चुका होगा, नमाज का वक्त होगा
حضرت امام مہدی ان کو کہیں گے کہ آپ امامت کیجئے، وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم میں کا بعض ہی بعض کا امام ہے، لہذا وہ مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے اور امام مہدی امامت کریں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں، تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو اسی تعلق سے یہاں پر صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخیر زمانے میں آنے کا تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اخیر زمانے میں آئیں گے یہ آپ کی نبوت کے خاتمے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کی شریعت کے بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابع داری کریں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی، تو انہیں اصول و فرع میں اسی شریعت کی تابع داری کرنی ہوگی، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے اور آپ کی امت کے درمیان ملت کے ایک حاکم کی حیثیت سے آئیں گے۔ مسند احمد کی روایت میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے کہا فَيَحْلِقَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنی ملتیں یعنی جن لوگوں نے اسلام سے ہٹ کر الگ الگ طور طریقے اختیار کیے ہوں گے، چاہے وہ مذاہب ہو یا مسالک ہو، اللہ ساروں کا خاتمہ کر دے گا۔ کیا چیز باقی رہے گی؟ سوائے اسلام کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ اسلام کو باقی رکھے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور دین عطا کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جنہیں سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن مجید عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی یہ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ افضلیت رکھنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی، شریعت اس کا تعلق بندوں کے احکام سے ہوتا ہے، یعنی بندوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کے مسائل زندگی حیات زندگی سے جڑے ہوئے احکامات۔ تو جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ سب سے کامل تھی، بالکل مکمل، کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ افضل ملت یعنی دین کے پر عمل کرنے کا طریقہ، اس کے نافذ کرنے کا طریقہ سب سے بہترین تھا اور کامل دین کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ آپ لوگوں کی حاجت کی خاطر ہر زمانے وہ جگہ پر قیامت تک کے لیے کافی ہونے والی شریعت لے کر آئے، ہر زمانے اور ہر جگہ۔ زمانہ یہ وقت کا نام ہے جو کہ گزرتا جا رہا ہے، اور جگہ یہ انسان کے الگ الگ رہنے کے مقامات ہیں۔ تو انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، چاہے وہ دنیا کے ان علاقوں کے اندر رہے جو انتہائی سرد ہوتا ہے، یا ان علاقوں میں جو انتہائی گرم ہوتا ہے، ریگستانی علاقہ، یا جہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، جنگلاتی علاقہ کہیے، کوئی بھی علاقہ، ہر علاقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیوں کا سلسلہ پورا ہوا، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت کا آغاز ہوا تھا، تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو انہیں نبی بنایا گیا تھا، اس وقت کسی قسم کا شرک اور بدعت و خرافات نہیں تھی۔ سب سے پہلے رسول یعنی جنہیں شرک بدعت اور خرافات کے لیے بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو وہاں سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا، یہ سارے سلسلے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ پس آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے انتہائی حسین و شاندار گھر بنایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور بطور تعجب کہتے کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ مسلم کی روایت میں اتنی زیادتی ہے
کہ میرے آنے سے انبیاء کے سلسلے کا اختتام ہو گیا، یعنی اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اسی معنی میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ لوگ اس گھر کا چکر لگانے لگے اور کہنے لگے یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی، تو میں وہی اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں، وہ آخری اینٹ جس کے لگانے کے بعد وہ حسین عمارت، وہ شاندار مکان اور محل مکمل ہو جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا البتہ خلفاء ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بنی اسرائیل میں کیسا تھا، ایک نبی ہے، جب تک ہے وہ قوم کی قیادت کر رہا ہے، ان کے حکومتی دینی معاملات کو سنبھال رہا ہے، اور جب وہ چلا جاتا اس کی وفات واقع ہو جاتی، اللہ اس کی جگہ دوسرے نبی کو لاتا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، یعنی نبی کے بعد نبی آ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئیں گے بلکہ خلفاء ہوں گے، جیسا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو بھی شریعت کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نافذ کرتا ہے اور اسی کے مطابق حکمرانی کرتا ہے، وہ خلیفہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خلافت کی ایک کڑی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طور طریقے دین اور شریعت کو نافذ کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کبوتر کے انڈے کی مانند ختم نبوت کی مہر دیکھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، یہ نبی ہونے کی جسمانی طور پر علامت ہوتی تھی، مہر نبوت جس کو کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ثابت شدہ احادیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ختم نبوت کی مہر کا مسئلہ کہ وہ بائیں کاندھے کی طرف تھی، یعنی جو بایاں کاندھا ہوتا ہے جو دل کی طرف ہے، کی طرف کم از کم کبوتر کے انڈے کی مانند، جتنا بڑا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بائیں کاندھے کی طرف نشان لگا ہوا تھا، اور زیادہ سے زیادہ ہتھیلی کی مانند، جو اتنی بڑی ہتھیلی ہوتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں کاندھے کی طرف مہر نبوت جو کہ کبوتر کے انڈے کی برابر ہوتی ہے لگائی گئی تھی، یہ آپ کی نشانی تھی۔ علماء کا کہنا ہے کہ بائیں کاندھے کی طرف ختم نبوت کی مہر کا ہونا، یعنی جو بایاں کاندھا ہوتا ہے، کا راز یہ ہے کہ دل اسی جانب ہوتا ہے، انسان کا دل اس کے بائیں طرف ہوتا ہے، اور مہر بھی بائیں طرف لگی ہوئی تھی۔ سہیلی فرماتے ہیں کہ کاندھے کے پاس مہر کا ہونا اس لیے تھا کہ آپ شیطان کے وسوسے سے بچے رہیں، اس لیے اللہ نے اسے بائیں کاندھے کی طرف رکھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کی طرف بھیج کر بہت بڑا احسان کیا، اور اس احسان کو قرآن مجید میں اللہ نے ترشایا بھی ہے، جتلایا بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں کے پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی کی جنس سے، انہی کی برادری، انہی کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یہ اللہ نے احسان جتلایا امت محمدیہ کے اوپر۔ اس کے بعد انہیں یہ شرف بخشا کہ خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، اور ان کے لیے دین کو مکمل کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت متواترہ میں اس بات کی خبر دی ہے
کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ جو بھی اس مقام کا دعویٰ کرے گا وہ سخت جھوٹا، مکار، فریبی، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ گرچہ وہ شعبدہ بازیاں دکھائے، شعبدے بازی کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کرے، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو معجزات عطا کیے، یہ میری نبوت کی نشانیاں ہیں۔ وہی کہہ رہا ہے کہ گرچہ وہ شعبدہ بازیاں دکھائے، مختلف قسموں کے طلسم اور جادو دکھائے، یہ سب اہل دانش کے نزدیک پہلے ہی مرحلے میں یہ سب کچھ ناممکن اور گمراہی میں دکھائی پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود انسی جو کہ یمن کا رہنے والا تھا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اب نبی کے بعد جو بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ اور مسلمہ کذاب جو کہ یمامہ کا رہنے والا ہے، کہ ہاتھوں پر فاسد احوال اور کمزور اقوال، کمزور دلیلیں جاری کی، جنہیں ہر عقل مند اور باشعور اچھی طرح جان لیا کہ دونوں جھوٹے اور گمراہ، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بلکہ مسلمہ کذاب کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بستی کے اندر بارش کی کمی تھی اور کنویں کا پانی انتہائی نیچے پہنچ چکا تھا۔ لوگوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو ایک کام کر، کنویں کے پانی کو اوپر لے کر آ۔ اس نے ایک چٹھی لکھ کر اس کنویں کے اندر ڈالی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جتنا پانی بچا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ یہی اس کے جھوٹے نبی ہونے کی واضح دلیل تھی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، منبر کے اوپر سے صرف دعا مانگی، ابھی جمعہ کی نماز ختم نہیں ہوئی کہ ابر مدینہ کے پر آتا ہے، چھا جاتا ہے، اتنی بارش ہوتی ہے اگلے ہفتے تک کہ صحابی آ کر کہتے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد جہاں ٹیلے ہیں، جہاں کھیتیاں ہیں، جہاں درخت اگتے ہیں وہاں بارش نازل فرما اور ہمارے پر نازل نہ فرما۔ آپ کے دعا کی برکت سے تھوڑی دیر کے اندر پورا مدینہ ایسا تھا کہ مدینہ کھل چکا تھا اور پورے کے پورے بادل اطراف میں تھے۔ تو ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہر مدعی قیامت تک کے سارے نبوت کے مدعی ہیں جو بھی آنے والے ہیں، جن کا اختتام مسیح دجال پر ہوگا۔ مسیح دجال بھی دعویٰ کرے گا، جھوٹے شعبدہ بازیاں لوگوں کو دکھائے گا، ایک شخص کو لائے گا، کاٹ دے گا، اس کے بعد زندہ کر دے گا، کسی کے ماں باپ کو زندہ کر کے لے کر آئے گا۔ اتنے سارے اس کے سامنے شعبدہ بازیاں ہوگی، اسی لیے اس کو دجال یعنی بڑا مکار کہا جاتا ہے۔ دھوکہ ہوگا، نظر کا دھوکہ، جیسا کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے شعبدہ باز جو اس طرح نظر بندی کر کے جو چیزیں ہوتی نہیں ہیں نظروں میں وہ دکھائی دینے لگتی ہے، اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دجال ان سارے لوگوں کا سردار ہوگا، سرگنا ہوگا اور بہت بڑے پیمانے کے پر دجل اور مکاریاں کرے گا۔ تو ان میں سے ہر جھوٹے مدعی کے ساتھ اللہ کچھ ایسی باتیں رکھتا ہے جن کے ذریعے علماء اور مومنین ان کے جھوٹ کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اس کی مخلوق کے پر بڑا احسان ہے۔ در حقیقت یہ جھوٹے بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور نہ برائی سے روکتے ہیں، سوائے خود کو لوگوں سے بچائے رکھنے اور دیگر مقاصد کے لیے۔ یہ اپنی باتوں اور کاموں میں انتہائی درجے کے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، سورہ شعراء آیت نمبر 221 اور 222، کہ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے اور لوگوں کو شعبدہ بازیاں دکھا کر ان کے ایمان، ان کے عقیدے کو ڈگمگایا جائے۔ تو یہ حالت انبیاء کرام علیہ السلام کے بالکل برخلاف ہے۔ انبیاء کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ انہیں شعبدہ بازی یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی ضرورت پیش آئے، بلکہ نبی تمام لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق و کردار کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی زبان بالکل سچی ہوتی ہے، اس کے معاملات بالکل کلیئر ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی باتوں میں انتہا درجے کے سچے، راست باز، استقامت والے اور عدل والے ہوتے ہیں۔
انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری عادتوں سے روکتے ہیں، واضح دلائل والے اور روشن براہین والے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل قول تھا، جو ایک سچے اور اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جانے والے نبی سے متعلق ہے، اور جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اللہ اسے بھی ایکسپوز کرتا ہے، اسے بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب آگے صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگوں کو آپ کی شریعت کے کمال اور انسانی ضرورتوں کے اچھی طرح سے پورا کرنے کی وجہ سے کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ بہت اہم مدعا ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی کیوں نہیں آئے گا۔ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو شریعت عطا کی وہ انتہائی کامل اور انسانی ضرورتوں کو سب سے بہترین طریقے سے پورا کرنے والی۔ تو جب انسان کے لیے سب سے کامل شریعت مل گئی، ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو کسی نئے نبی یا نئی شریعت کی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی ہے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا تقاضا کیا جائے؟ جب ضرورت نہیں ہے تو تقاضا بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ امت بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ شبہ پیش کرتے ہیں، اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ امت بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ صحیح بات ہے، امت کے اندر جو گمراہیاں ہیں وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، بلکہ اسلام کے اندر دیگر امتوں کے مقابلے میں 73 فرقے ہو چکے ہیں، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اخلاق اور معاملات کے اندر ہمیں انتہائی پستی اور انحطاط نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو کیا ان بنیادوں کے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟ اسی کا جواب دیں تو یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان بیان کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا نبی دنیا میں صرف اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے ان کا کہ کیا نبی صرف اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ اس زمانے میں بھی اسی غرض کے لیے نبی کو بھیجا جائے، یعنی صرف اصلاح کے لیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی جائے، اور یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، نبی کے علاوہ کسی کے پر وحی نہیں آتی ہے، صرف نبی کے پر آتی ہے۔ وحی کی ضرورت نئی رسالت کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم جواب دے رہے ہیں، یا پہلے کی رسالت کی تکمیل کی جائے، یعنی کچھ اس میں کمی رہ گئی، وقت کی ضرورت بدل چکی ہے، اس اعتبار سے نئے احکامات، نئی شریعت ہونا چاہیے، یا اس رسالت کی تحریف یا اس رسالت کو تحریف اور تبدیلی کے شائبے سے پاک کیا جائے، شریعت میں تبدیلیاں کر دی گئی ہو یا اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہو، رسالت میں تحریف ہو چکی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے تعلق سے اور جو آپ کے پاس شریعت اتاری گئی اس کے بارے میں صاف کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس دین، اس شریعت کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ تو اللہ نے جب قیامت تک دین اسلام کی محافظت کی ذمہ داری لی تو تحریف ہو نہیں سکتی، اور جب تحریف نہیں ہوگی تو کسی نئے نبی کی نئی شریعت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو بھی اصلاح کا کام ہوگا وہ اسی دین اور شریعت کے احکام کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں جب یہ ساری ضرورتیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت اور آپ کے ہاتھوں پر دین کی تکمیل کی وجہ سے پوری ہو گئی تو اب انبیاء کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ کام تو اب مصلحین کے ذمہ ہے۔ یہ کچھ رد و بدل کے ساتھ الرد علی القادیانیہ اس کتاب کے حوالے سے شیخ صالح الفوزان نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ آگے شیخ صالح الفوزان بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے نبوتوں اور رسالتوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ کون سی آیت؟ وہی سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آخری کڑی ہے تمام نبیوں کے سلسلے کی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آپ کے پر نبوت کا خاتمہ کیا۔ اللہ کو معلوم ہے۔
اگر اللہ کو یہ معلوم ہوتا کہ نہیں آپ کے بعد بھی نبی کی ضرورت ہے تو اللہ یقیناً نبی کو بھیجتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ یہ تو کھلی حقیقت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اعتراض باقی ہی نہیں رہتا کہ قرآن کا باقی رہنا آپ کی شریعت و احکام پر حاوی ہے جس پر انسانی تشریع کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جب قرآن باقی ہے، قرآن میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، تو پھر اس کے بعد نئے نبی یا نئی شریعت کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے؟ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی سیرت رسول اور قرآن کے معنی کی آپ کی سنت کے ذریعے وضاحت صحت کے ساتھ پوری کی پوری محفوظ ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپس میں اگر کسی معاملے میں کچھ بھی اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ کسی بھی معاملے میں تنازع ہو تو جب یہ چیز موجود ہے تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر، چاہے وہ ہمارے جماعتی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، مذاہب کے معاملات ہو، یا ہمارے میراث کے مسائل ہو، سماجی معاملات ہو، گھریلو مسائل، کہیں پر بھی گئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر تنازع ہو تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ حل موجود ہے تبھی اللہ کہہ رہا ہے، اگر حل موجود نہیں ہوتا تو اللہ کیوں کہتا؟ اللہ کیوں بیان کرتا کہ فلاں جگہ جا کر تم اپنا مسئلہ حل کرو لیکن وہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ ایسا ناممکن ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب مسائل کا حل یہیں پر موجود ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت کی طرف لوٹایا جائے جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا انبیاء کی بعثت، رسولوں کے بھیجے جانے اور لوگوں کے لیے شریعت کی تجدید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے بے نیاز ہو گئی۔ اب یعنی نہ نبی نبوت کے شریعت کی تجدید ہوگی نہ کسی نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر اللہ نے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا تو وہ کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ پہلے سے شریعت مکمل ہے، اور نہ ہی عقیدہ و شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر کوئی زیادتی کریں گے۔ اللہ نے صاف کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ تو یہ آج کا انتہائی اہم موضوع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رسالت کا اختتام ہوا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں بھی بڑا مشہور جھوٹا نبی تھا غلام احمد قادیانی، اور بھی بہت سارے پیدا ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا جھوٹ جگہ جگہ کے پر واضح تھا، جو جو پیشن گوئیاں کی اللہ نے سب جھوٹا ثابت کیا، اس کے بعد بھی اس کے ماننے والے موجود ہیں اور انہیں احمدی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام سے ہٹ کر ایک نیا دین ہے، نیا دھرم ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اور باقاعدہ اس بارے میں علماء کا فتوی موجود ہے اور اس میں کوئی اختلاف اور شبہ بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے انبیاء اور جھوٹے نبی اور بھی آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 دجالون، 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے، اور ان تمام دجالوں کا سرگنا اخیر میں مسیح دجال ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ظہور پذیر ہوگا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کو اللہ نے جو دین جو شریعت عطا کی وہ کامل ہے، اور قیامت تک ہر زمانے، ہر مقام، ہر علاقے کی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے، اور اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی بنیاد کے پر کہا جائے کہ کسی نئے نبی یا نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو کامل دین، کامل شریعت عطا کی ہے، لہذا نہ کوئی نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نئی شریعت کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بحیثیت حاکم کے ہوگا، نہ کہ بحیثیت نبی کے، بلکہ امتی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو ہی لوگوں کے درمیان نافذ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ایمان اور عقیدے کے پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔